मुझे अभी पता चला कि ये शैतान खान को जो रिलीफ मिला और चीफ जस्टिस साहब ने उसको रिलीफ दिया। ये लफ्ज शैतान में एक्सपंज करता हूं। अच्छा, तो ये मुनाफिक खान परवानी है। मुनाफिक खान, मुनाफिक तो ठीक है, तो अगर ये भी ठीक नहीं है तो फिर कोई और लफ्ज हम ढूंढ लेंगे जनाब। तो नहीं, ये कह रहे मुनाफिक। ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। अपने तो जनाब स्पीकर साहब, हमें अभी पता चला कि कोर कमांडर जब इस खान को रिलीफ मिला और यहां तक की रिलीफ कि अगर आज यही खान किसी को मार भी दे वो कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता है, और ये रिलीफ और ये मेडल इसलिए दिया चीफ जस्टिस साहब ने कि उन्होंने कोर कमांडर साहब की घर को जलाया और मस्जिद को जलाया और कलमा तोयबा को उसके दहशतगर्दों ने डंडों से मारा और पाकिस्तानी आवाम के टिक से बनने हुई टूल प्लाजों को जलाया, आवाम की गाड़ियों को जलाया, और इसी तरह पुलिस को मारा और रोडों पे जो खूबसूरती के लिए दरख्त वगैरह उसको उकेड़ दिया। तो उसका नतीजा ये निकला हमारी अदालत की तरफ से कि आपने बड़ा काम किया है। काम तो बड़ा है और पता नहीं है किसके लिए है। ये बड़ा काम करने के लिए ये रिलीफ दिया है कि आप अभी पाकिस्तान में घूमो, अगर किसी ने आपको देखा उसको मारो, आपको कोई गिरफ्तार नहीं करेगा। जनाब, जब काजी शुरैम को अमीर वक्त हजरत अली कर्रमल्लाहु वजहू कहते हैं कि अगर आपने शरीयत के खिलाफ कोई फैसला किया होता मैंने आपके सर को कलम कर देना था। तो जब एक काजी, ये कानून से मावरा नहीं होता है, एक जज कानून से मावरा नहीं हो सकता है, और जब एक दहशतगर्दी, हमें पता नहीं है दहशतगर्दी का कोई दुम होता है, कोई और अलामत होता है। दहशतगर्द और दहशतगर्द तंजीम जो इस वक्त पाकिस्तान में है, पूरी पाकिस्तान के सियासी पार्टी एक तरफ और एक दहशतगर्द तंजीम एक तरफ, पता नहीं है इसको ये तेल कहां से डाला जा रहा है, पता नहीं है इसको ये ताकत कहां से मिला है, पता नहीं है हमारी अदालत इसके हवाले से फैसले क्यों कर रहा है। जनाब स्पीकर, तो हमें भी हमारी दिलों में एक सवाल पैदा होता है। जनाब स्पीकर साहब, आप लोगों ने हमें समझाया कि यह जमहूरियत है और यह आईन है और यह कानून है। इस जमहूरियत के पासदारी जरूरी है और इस कानून के पासदारी जरूरी है और इस आईन के पासदारी जरूरी है, और इसके हवाले से हमारे बड़ों ने शहादतें कबूल की, हमारे असातिज़ा ने शहादतें कबूल की, हमारे कायद पे 3 हमले हुआ, हमारे बड़े साथी शहीद भी हुआ और आपका शहीद भी हुआ। लेकिन नतीजा आज पाकिस्तान में यह है कि अगर फौजी घर भी महफूज नहीं, मस्जिद भी महफूज नहीं, कलमा तोयबा भी महफूज नहीं, यह मुल्क किस लिए बना था? यह मुल्क किस लिए कि इस मुल्क में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह को लोग डंडे मार रही है और पूरी सोशल मीडिया पे लोग देख रही है और हम खामोश हैं। हमारी दिल में इस्तराज होता है, सवाल होता है कि जनाब स्पीकर साहब, अगर यह है जमहूरियत, अगर यह है कानून और अगर यह है अदल और इंसाफ कि जब एक दहशतगर्द को इस तरह रिलीफ मिलता है, इस तरह मेडल मिलता है, तो हम आपसे पूछते हैं कोई और तरीका हमें बताए। हमारी जमहूरियत तो फिर नाकाम है, हमारी आईन और कानून तो फिर नाकाम हो गए, और हमारी आईन के पासदार लोग और आईन की फरमानबरदार लोग और वो खामोशी से कल को अगर इस तरह गुंडागर्दी चली और इस तरह दहशतगर्दी चली तो फिर कौन सी जगह आपकी महफूज है? रेडियो स्टेशन को
انہوں نے آگ جلا دی. خانہ جنگی چاہتے ہیں پاکستان میں. اگر اس کی روک تھام نہیں ہوا تو پھر ہمیں بھی اجازت دو کہ بھائی ایسے دہشت گردوں کا مقابلہ کرو. پھر ہم ضرب یضربو ضربن فہو ضارب کی باب جاری کر دیں گے. پھر ہم آپ سے ریاست سے پھر پوچھتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ ایسے دہشت گردوں کو پھر جہاد سے نمٹایا جائے گا. ہمیں مطالبہ ہے اس پاکستان کے محافظ کون ہے؟ عدلیہ ہے؟ ریاست ہے؟ کیوں خاموش ہے جب کلی دہشت گردی ہو رہا ہے اور پاکستان کے املاک کو جلایا جا رہا ہے اور پاکستان کی امن کو خراب کر رہا ہے؟ معیشت تو پہلے سے انہوں نے خراب کر دیا. پاکستان میں جو 20,000 ارب انہوں نے لیا اور اب وہ رنگ ہاتھوں پکڑ گئے. یہ جو قادر ٹرسٹ ہے جو ہے تو اس چوری میں جب ان کے ساتھ میں آپ سے پوچھتا ہوں جناب اسپیکر صاحب سہولتکار کی کیا سزا ہے؟ پاکستان کے آئین میں پاکستان کی قانون میں سہولتکار کی کیا سزا ہے؟ جب یہاں پاکستان کی املاک تباہ ہو رہا ہے پاکستان کی معیشت تباہ کیا پاکستان میں انہوں نے ایک چوری نہیں 2 چوری نہیں. اور اس چیف جسٹس صاحب کو جب مولوی جمال الدین صاحب کے پگڑی انہوں نے گرایا اور اس کو گھسیٹ کٹے کر کے جیل میں ڈالا. میں پوچھتا ہوں چیف جسٹس صاحب سے کہ پاکستان کے پارلیمنٹ لاجز سے بغیر کسی آرڈر کے بغیر کسی پیمیل کی کسی کی لاجز کی پلیٹ کو کوئی جا سکتا ہے؟ تو پھر جب انہوں نے ہم لوگوں کو لے گئے وہاں جیل میں تھے اور پھر شیخ رشید نے کہا کسی امیجز کو ہم نے گرفتار نہیں کیا تو یہ جھوٹ ہے. پاکستان میں پاکستان کے آئین میں جھوٹ کی سزا ہے. پاکستان کے آئین میں ایک ذمہ دار شخص ایک وزیر داخلہ یہ جو جھوٹ بول رہا ہے کھلا تو اس وقت ہماری چیف جسٹس صاحب اس کو یاد نہیں آیا کہ ایک عالم دین کو گھسیٹ کر کے سنتی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین پر گرایا اور دوسری کو بھی اور تیسری کو بھی گھسیٹ کر کے جیل میں ڈالا. کوئی قانون نہیں تھا ہمیں اغوا کر دیا. میں ابھی آپ سے پوچھتا ہوں پچھلے دفعہ ہم لوگوں کو انہوں نے اغوا کیا اب اس کو چیف جسٹس صاحب نے اجازت دیا ہے کہ آپ کسی کو مار دو آپ کی اجازت ہے. اگر انہوں نے ہمیں مارا ہماری ذمہ دار کون ہے؟ اگر کسی امیرز کو انہوں نے مار دیا اگر کسی اور پاکستان کے فوجی کو پاکستان کے پولیس افسر کو پاکستان کے عوامی شخص کو عمران نے مار دیا تو پھر اس کے ذمہ دار کون ہے؟ عدالت سے تو اس کو ریلیف ملا ہے عدالت سے تو اس کو یہ میڈال ملا ہے. جناب اسپیکر صاحب 4 سال سے عمران خان نے اس اسمبلی میں جھوٹ پر جھوٹ انہوں نے کہا تھا پاکستان کو 90 دن میں آسمان پہ لے جائیں گے. انہوں نے کہا تھا نوجوانوں کو ہم ڈپٹی دیں گے. انہوں نے کہا تھا اتنا گھر بنوائیں گے اور پھر وہاں انڈوں سے مرغیوں سے کام انہوں نے شروع کیا کہ کام یہاں سے شروع ہو جائے گا اور ہمیں IMF کو غلام کر دیا. اور اب یہ شور کس لیے ہے؟ ان کے آبا و اجداد پریشان ہیں اور وہ پاکستان کو تباہ کر دیں گے. پاکستان کی معیشت کو تو تباہ کیا پاکستان کی قومی وحدت کو ابھی تباہ کرنا چاہتے ہیں. تو پاکستان میں اس وقت ایک فتنہ ہے اور یہ یہودی فتنہ ہے یہ اسرائیلی فتنہ ہے. اس کے روک تھام ہو جائے. جناب اسپیکر صاحب اس قانون ساز اسمبلی سے یہ پاس ہو جائے کہ یہ دہشت گرد تنظیم ہے انہوں نے پاکستان میں دہشت گردی کیا ہے اور چیف جسٹس صاحب سے پوچھ لیا جائے کہ آپ نے اس ریلیف اس چیزوں پہ دیا کہ انہوں نے کور کمانڈر کے گھر کو جلایا انہوں نے مسجد کو جلایا انہوں نے ایک کلمہ طیبہ کو ڈنڈون سے مارا. یہ ریلیف آپ نے اس لیے دیا اور جو پاکستان کے ٹول پلازوں کو جلا دیا یہ کسی شہباز شریف کی ملکیت تھی
یا یہ زرداری صاحب کی ملکیت تھی, یا یہ مولانا عبدالرحمان صاحب کی ملکیت تھی, یا پاکستانی عوام کی ملکیت تھی, اور آپ نے اس کو جلایا, اور آپ نے اس کو ریلیف دیا, اور آپ نے اس کو یہ میں ڈال دیا. یہ پاکستان میں جائز ہے؟ یہ تو یہودیوں کو پیدا ہے, یہ تو اس کی ایجنٹوں کی پیدا ہے. اس وقت قائدیانی طبقہ یہ سرگرم عمل ہے, پاکستان کو تباہ کرنا چاہتے ہیں. تو ہماری یہ آئینی ادارہ کیوں خاموش ہے؟ یہ پاکستان کی قانون ساز ادارہ ہے, یہ اختیار مند ادارہ ہے. یہ آج بیٹھ کر کے فیصلہ کیا جائے اس دہشت گرد تنظیم کو, اس کو دہشت گرد قرار دیا جائے, اس تنظیم کو اور اس سے پابندی لگایا دیا جائے. جناب اسپیکر, تو یہ دستبستہ ہم درخواست کریں گے, ہم پرامن طریقے سے آئیں گے, ہمارے لیے راستے بند ہیں. ہم نے نہ کسی ایک گملے کو ٹوٹا, اور ہم نے نہ کسی راستے کو بند کیا ہے, اور ہم پرامن آتے ہیں, اور ایک پرامن پیغام لے آئے ہیں, اور ایک پرامن پیغام پوری دنیا کو ہم دے رہے ہیں کہ پاکستان کی یہ سیاسی تنظیمیں یہ دہشت گرد نہیں ہے, اس کے کارکن دہشت گرد نہیں ہے, یہ ایک دہشت گرد ہے پاکستان میں, یہ ایک بدتمیز ہے پاکستان میں, یہ ایک پاکستان کے دوستی کے نام سے پہلے تو اس نے مدینے کی ریاست میں اسلام کے حوالے سے اسلام کی قوانین کی مخالفت ورزی کی, انہوں نے اللہ کی گستاخی کی, رسول اللہ کی گستاخی کی, اور انہوں نے مدینے کی بھی گستاخی کی, انہوں نے مکے کی بھی گستاخی کی. جناب اسپیکر, ایک چیز رہ گئے, انہوں نے قرآن کو نہیں جلایا, لیکن آپ کے آنکھوں سے دیکھ لیں گے کہ وہ قرآن کو بھی جلا دیں گے. اس کے عمل سے یہی معلوم ہوتا ہے جناب اسپیکر, یہ دہشت گرد ہے, یہودی ایجنٹ ہے. اس کے حوالے سے فیصلہ کیا جائے, ضرور فیصلہ کیا جائے. ہم کیوں شف کرتے ہیں؟ پوری طرح کہ شفتالو یہ ہے دہشت گرد تنظیم, بھی دہشت گرد ہے, ان کے ساتھ لوگ ملی ہوئے ہیں. تو یہ پیٹرول بم کہاں سے آئے, اور یہ ان کے لیے راستے کون رہا ہے, اور پھر ریلیف ملتا ہے, اور پھر ہماری عدالت سے بھی ریلیف ملتا ہے. تو یہ سوال نشان ہے جناب اسپیکر صاحب. تو اس حوالے سے درخواست ہے کہ یہ اسمبلی قانون پاس کرے, پوچھ لے, اسمبلی بھی پوچھ سکتا ہے, یہ قانونی ادارہ ہے, پوری پاکستان کی عوام کی اختیار آپ کے پاس ہے, آپ کی چیئر کے پاس ہے. تو آج ایک فیصلہ ہو جائے. ہم کیا پہ کھڑے ہیں, اور ہم کس چیز کے انتظار میں؟ ہماری ملک تباہ ہو رہا ہے, ملک کی جمہوریت تباہ ہو رہا ہے, ملک کی آئین تباہ ہو رہا ہے, ملک کے املاک تباہ ہو رہا ہے, ملک کی قومی وحدت تباہ ہو رہا ہے. ہم خاموش ہیں, ہم کم بولیں گے, ہم فیصلہ کم کریں گے. تو یہ فیصلے کا وقت ہے جناب, اس وقت فیصلہ کیا جائے, اور ضرور کیا جائے. انہوں نے جو اس وقت یہ کہہ رہا ہے کہ ہم یہاں پہ نہیں آئیں گے, ہم اس لوگوں کے ساتھ, یہ چور ہے, اس کے ساتھ ہم ایک چھت کے نیچے نہیں بیٹھیں گے. تو پورے 3 سال تو آپ یہی ہمارے ساتھ اسی چھت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے. لیکن اگر آپ یہ کہیں گے کہ ہم خواہ وزیر اعظم ہو, اور اگر ہم وزیر اعظم نہیں ہے پھر ہم روڈوں پہ نکلیں گے, تو آپ کا جگہ تو وہ ہے, آپ آ جائیں. اگر آپ کے پاس کوئی دلیل ہے, آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے, آپ ادھر آ جائیں. آپ نے 60 ارب روپی چوری کیا ایک کیس میں, آپ نے بے شمار ارب روپی اور کیسز آپ کے پیچھے ہیں. آپ اس چوری کو چھپانے کے لیے ابھی جو آپ بیرونی ایجنڈوں کو, آپ بیرونی طاقتوں کو استعمال کر رہے ہو پاکستان میں, اب جب یہاں پاکستان میں آپ پیسے استعمال کر رہے ہیں, اور آپ کی ویڈیو جو لیکس ہے وہ جو ابھی افشا ہو رہا ہے, آپ لوگوں کو پیسے دے رہے ہیں, آپ لوگوں کے ضمیروں کو پیسوں سے آپ خریدنا چاہتے ہیں. تو پاکستان کے معیشت کو تباہ کرنے کے لیے اور پاکستان کے قومی وحدت تباہ کرنے کے لیے یہ وقت ہے. پھر اللہ تعالی ہم سے سوال کرے گا پاکستان کے حوالے سے, پاکستان کے امن کے حوالے سے, پاکستانی عوام کے حوالے سے, کہ پاکستانی عوام کہاں جائے. اور انہوں نے 3.5 سال میں مہنگائی کو آسمان پہ لے جایا, اور ہمیں IMF کے غلام کر دیا. انہوں نے IMF کے ساتھ معاہدے کی, اور اس وقت اسی خمیازے کو ہم بکتے ہیں. تو اس وقت ہم وہ سنبھال لیں, اور یا اس دہشت گردی کو سنبھالے. وہ لوگ جو صبح نکلتے ہیں, پاکستان کیوں دیوالا نہیں ہوا, پاکستان کیوں ٹوٹ نہیں ہوا, پاکستان میں خانہ جنگی کیوں شروع نہیں ہوا, یہ تو پی ڈی ایم کی یہ حکمت عملی ہے, یہ پی ڈی ایم کی یہ
سمجھداری ہے کہ انہوں نے یہ والا پاکستان کو سنبھالیا اور اس کی معیشت کو انہوں نے سنبھال لیا اور پاکستان کو اب پاکستان کی معیشت انشاءاللہ العزیز 1 سال میں آپ دیکھ لیں گے کہ کہاں پہ پہنچ جائے گا. تو یہ اس وقت آپ سے پرزور مطالبہ ہے جناب کہ اس کے حوالے سے خدا کے لیے فیصلہ کرو. پاکستان جل رہا ہے, پاکستانی عوام عذاب میں ہے, یہ ایک دہشت گرد ہے, دہشت گرد کے خلاف فیصلہ کیا جائے. شکریہ جناب. تھینک یو.